سامنے مطلب کہ تصور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے اتنے سرکار کا ذکر موجود ہے، سمجھو سرکار موجود ہے، اس پر تو ہر وظیفہ بند کر دو، تسبیح پڑھنا مکروہ ہے جب حدیث رسول بیان ہو رہی ہے، ورنہ دورہ حدیث تھا طالب تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائے جی۔ جنہیں بچے نے بولنا ہے وہ پہلے بول رہے ہیں، بعد میں جس طرح علامہ صاحب نے بیان فرمایا حدیث رسول کا ادب، وہ بعد میں پھر آپ نے بولنا ہے بچوں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ باتیں بیان کروں جو آپ نے نہ سنی ہوں یا معاشرے میں عام نہ ہوں، انشاءاللہ حضور کی ولادت باسعادت کے مطابق۔ یہ مولانا نذیر صاحب کی کرامت ہے، انہوں نے مجھے پہلے کہا تھا کہ آپ 7:30 آ جانا، اس کے بعد پھر آپ نے آگے کہیں جانا ہوگا تو جا سکتے ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں تھا۔ چند دن پہلے ساتھی چونکہ مسدو بھی ہیں، مولانا محمد رضا صاحب دورہ حدیث جامع کے دعوت کر کے گئے، تو وہاں وہ عربی شیوخ تلاوت کے لیے محفل کا انعقاد کر رہے ہیں، تو میری وہاں ڈیوٹی ہے عربی میں تقریر کرنا اور ان کو دعوت دینا، اس لیے ادھر بھی پہنچنا ہے، کیونکہ دن رات ہمارا یہی عربی سے تعلق ہے، پڑھنا پڑھانا۔ دادا حضور کی قدموں میں الحمدللہ تقریباً 18 سال ہو چکے ہیں، ان کا فیض ہے۔ الحمدللہ الصلاة والسلام
की हर सू ईद होती थी, नबी का जिक्र करते थे, नबी की दीद होती थी, नबी का जिक्र करते थे, नबी की दीद होती थी। आज की ये अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अंदर हमने जिनका जिक्र करना है, इतना अजीम उनका जिक्र है, हमारी जुबान में इस काबिल कहाँ है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सारी जिंदगी गुजार दी, हुजूर की शहजादियों का नाम जुबान पर नहीं लाया कि मेरी जुबान इस काबिल कहाँ। उनकी शहजादियों का ये आलम है तो फिर उनका जिक्र, वो कोई हमारा मकान तो नहीं, वो हमारी माफिल का मकान तो नहीं। बरफान आने का जिक्र कह के रब ने खुद इशारा कर दिया, कोई महफिल, कोई तारीख, कोई जमात इस मुकाबले में न रहे कि जिक्र रसूल उसका मोहताज। जिक्र रसूल मोहताज की रहे हैं, हम मोहताज। और ज़हन में रखिए, सरकार की विलादत उज़्मा ऐसी विलादत है कि किसी नबी के आने से पहले कौम को पता कोई नहीं है कि कौन आ रहा है और कब आ रहा है। हमारी सरकार की शान ये है कि आने से पहले नबियों के उम्मती नहीं, खुद नबी बताते रहे कि हमारे बाद आखिर में एक नबी आएंगे, उनका आसमान में नाम अहमद होगा और जमीन में उनका नाम मोहम्मद होगा। और वो रब अपने महबूब से कितना प्यार करता है, कितने नबी आए, हर नबी अपना वक्त नबूवत गुजार के चला गया। रब ने जितनी तादाद में भी वही भेजी, नाम लेकर वही भेजी। ऐ जिब्रील ये पैगाम मेरा ले जाओ, जाके कहो या मूसा, या ईसा, या शुएब, या लूत। लेकिन जब अपने महबूब की बारी आई तो नाम नहीं लिया, उनकी शान बयान कर करके या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर ओढ़ने वाले, ऐ कमली ओढ़ने वाले मेरे महबूब। अब वहां अल्काब का जिक्र है, नाम का जिक्र नहीं है। ये क्या है? और जब भी वो रब जिक्र करता है अपने महबूब का तो पहले अपना जिक्र करता है। गौर करना भाई, आपकी तवज्जो की जरूरत है। हमारा काम चूंकि पढ़ना पढ़ाना समझाना है, समझाया बगैर आपको इंशाल्लाह नहीं जाएगा। देखिए क्या है जी, उस रब ने ना कुरान में जहां भी सरकार की शान बयान की है, पहले अपना जिक्र किया। क्या जी? जहां भी शान मुस्तफ़ा की बयान हुई है, पहले अपना जिक्र। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको खैर कसीर अता, पहले अपना जिक्र, हम नहीं अता किया जी। सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दी, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे खास को रातों रात सैर कर। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका, ऐ महबूब हम आपको हाज़िर नाज़िर बनाकर भेजे थे जी। वक्त की किल्लत है, आप इशारा समझ गए। वो रब जब भी अपने महबूब की शानों का जिक्र करता है, पहले अपना जिक्र करता है और ये बताता है ताकि क़यामत लोगों को मेरे महबूब को अपने जैसा न समझना। इनका जिक्र वो है कि पहले मैं अपना जिक्र कर रहा हूं ताकि तुम्हें इन पर इतराज करते हुए पता चल जाए कि वो खालिक खुद वो ये सारी शानें बयान कर रहा है। महबूब हमने खैर कसीर अता फरमाया, महबूब हमने आपको हाज़िर नाज़िर बनाया, महबूब हमने आपको इल्म गैब अता किया, महबूब हमने आपको नूर बना कर दिया। जरा गौर करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, कद जाअकुम
من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق ہم نے تمہاری طرف نور بھیجا۔ نور سے مراد کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام سیوطی بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ ہستی ہے جن کو ایک ایک دن میں سرکار کا 75 مرتبہ دیدار ہو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مرانی لم تمسس النار ابدا، فرمایا جس نے میرا دیدار کر لیا نا اسے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ اور پھر فرمایا مرانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اور کہیں سرکار نے فرمایا مرانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، فرمایا جس میرے محب نے مجھے خواب میں دیکھا، اگر اور آگے اس کا عشق بڑھا تو پھر میرا دیدار بیداری میں بھی ہوگا۔ پھر امام احمد رضا خان صاحب کی طرح بیداری میں دیدار کرے گا۔ جی وضوء لال ہزار پھرتے ہیں جی، یہ کب؟ جب سرکار کا دیدار ہو۔ اور پھر قبلہ عالم پیر مہر شاہ صاحب جیسی ہستیوں کو جب دیدار ہوا تو سبحان اللہ ما اجمل اللہ ما اکمل اللہ، کتنے میرے علی کتنے تیری صدا، گستاخ دیا کتنے جار۔ جی عاشق لوگوں کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، ایت جو پڑھی ہے یہ میلاد کے متعلقہ ہے، غور کرنا۔ اور کس موقع پر نازل ہوئی؟ 1,24,000 کی کثیر تعداد میں، کم و بیش 24,000 کی تعداد میں حضور مدینہ منورہ سے باہر نکلتے ہیں۔ اتنی صحابہ کی تعداد حضور کے ساتھ ہے۔ عمر مبارک بھی 60 سال کو کراس کر چکی ہے۔ جی اب سرکار جا رہے، کہاں جا رہے؟ حج کرنے۔ ادھر جی حج کرنے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ آپ کے دل کا شوق ہے۔ جبریل امین آ گئے۔ جی کتنی سال عمر ہے؟ 60 سال سے اوپر، 162 سال۔ جبریل امین آ گئے۔ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی میں نے اتنی سست قوم نہیں کی، حج کر نہ منوائی کہ مالک کو کوئی کام نہیں ڈالا ہے، ظاہر ہو جاتے ایسی انسان سنیے مار دے۔ جی اللہ سرکار حج کرنے جا رہی ہے، کتنی تعداد ہے؟ ذرا غور تو کریں کھڑے دماغ سے، کتنی جگہ بھر جاتی ہوگی 1,24,000 بندوں سے۔ بیچ میں سرکار ہے، صحابہ کی چھوٹ، اوپر سے اللہ کا پیغام آ جاتا ہے، جبریل امین اللہ کا پیغام دے کے آتے ہیں، قد جاءکم من اللہ، حضور کی ولادت کرتے ہیں۔ ذرا غور کرنا، ذرا غور کریں گے، توجہ کریں گے تو پھر آپ کو لگ پائے گا۔ اب ذرا سرکار جا رہے ہیں حج پہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ حج کا موسم ہو تو حج کی مسائل چلتی ہیں، روزوں کا مہینہ ہو تو روزے کی مسائل چلتی ہیں، نماز کا موضوع ہو تو نماز کی مسائل چلتی ہیں، زکات کا موضوع ہو تو زکات کی مسائل چلتی ہیں۔ لیکن اس موقع پر سرکار صحابہ کی ضرورت میں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جو ایت جبریل امین لے کے آ رہے ہیں وہ حج والی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ، ابراہیم اعلان کر دیں کہ حج تم پر فرض ہو گیا ہے، تم اللہ کے گھر میں آؤ، پیدل چل کے آؤ یا موٹی موٹی پلی اسی کے اوپر سوار ہو کر آؤ، اللہ کے حرم میں آؤ۔ جی یہ ایسے نازل نہیں ہو رہی۔ جی آج کے متعلقہ ایسے بولے بھائی، آج کے متعلقہ ایسے اس کے متعلق نازل ہو رہی ہے میلاد پاک، حضور کی ولادت کے متعلق۔ جبریل امین کہتے ہیں تمہارا رب فرماتا ہے محبوب صحابہ میں نے تمہاری طرف نور بھیجا ہے اور روشن کتاب بھیجی ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے، موقع تو حج کا ہے، مسائل حج کا نزول
کا ذکر نہیں. ذکر ہے تو حضور کی ولادت. اب ایسا کیوں ہوا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ اللہ جی بتانا چاہتا ہے آج تب قبول ہوگا جب حضور کی ولادت کا انکار نہیں ہوگا، حضور کی شانوں کا انکار نہیں ہوگا. اگر حضور کا کلمہ بھی تم نے پڑھ کے حضور کی شانوں کا انکار کر کے تم نے حج بھی کر لیا تو کوئی حج ہم نہیں کہتے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے جذب القلوب الی دیار المحبوب کے اندر کہ سرکار نے فرمایا من حج البیت فلم یزرنی فقد جفانی. فرمایا جس نے بیت اللہ شریف کا حج تو کیا ہے میرے پاس میرے روضے کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آیا. اور بعد اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں حج کیا لیکن میری زیارت نہ کر سکا. حج تو کیا لیکن اتنا عشق نہیں کہ میرا اس کو دیدار ہو جائے خواب میں یا بیداری. فرمایا فقط جفانی، اس نے تو میرے اوپر جفا کیا، ظلم کیا. اللہ تو بتا دیا کہ آج کب آج ہے، نماز تب نمازیں ہیں جب حضور کی ذات سے رشتہ گہرا ہے. ذرا غور کرنا. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حضور کی ولادت ہو چکی، ایک دفعہ ولادت ہو چکی، ہر سال کیوں تم میلاد مناتے ہو؟ جی کیا کہتے ہیں جی ولادت ہو چکی ہے ایک دفعہ، جب ہو چکی پھر بار بار میلاد کیوں ہر سال؟ یہ تذکرے حضور کے بار بار ہر سال کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں پہلے تو یہ بتاؤ قرآن مجید کا نزول ہو نہیں چکا ایک دفعہ؟ کیوں جی انا انزلنا فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن کا نزول تو رمضان میں ہو چکا ہے ایک دفعہ، لیکن جشن نزول قرآن کے جشن ہر مقتبہ فکر ہر سال کیوں مناتا ہے؟ جی اس لیے کہ جب وہ نزول قرآن کا دن آتا ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. سرکار کا میلاد جی ہر سال مناتی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے ولادت کو، لیکن پھر بھی تم میلاد کے ذکر کرتے ہو. ہم کہتے ہیں یہ تو جبریل امین سے سوال کرو نا کہ 7 سالہ حضور کی مطلب کہ ولادت کو گزر گئے. جی جبریل امین اب پیغام لے کے آتے جی. اب ذرا قابل غور بات ہے حضور نے مکے میں زندگی گزاری ہے جی. اعلان اظہار نبوت کے بعد بھی آپ نے تقریباً 12 سال وہاں گزارے جی، لیکن وہاں میلاد کی آیت نازل نہیں ہوئی. کوئی مکی آیت میلاد کے متعلقہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ابولا ہو، جہاں عتبہ ہو، جہاں شیبہ ہو، جہاں گستاخ اور دشمن ہو وہاں خوشی نہیں منائی جاتی جی. وہاں مزہ ہی نہیں آتا میلاد کا. میلاد کا تو مزہ تب آتا ہے جب سب عاشق بیٹھے ہوں. پھر کہتے ہیں گھر میں ایک میلاد منا لو جیسے ختم پڑھتے ہو. کبھی محفلیں مسجد میں ہو رہی ہے، کبھی کالج میں ہو رہی ہے، کبھی یونیورسٹی میں ہو رہی ہے، الگ بیٹھ کے میلاد منا لو. ہم کہتے ہیں رب نے طریقہ ہی صحابہ کو یہ سکھایا ہے. میرے محبوب کا ذکر کرنا ہے، سارے عاشقوں کا مجمع ہوگا، 1,24,000 کروڑ اس کی تعداد کا مجمع ہوگا، پھر ذکر میلاد کرنے کا مزہ ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کر سرکار کی ولادت عظمیٰ بہت مطلب کی باتیں ہیں، کس کو چھوڑیں کس کو ذکر کریں. بس مختصر چند باتیں. سیرت المیہ ایک کتاب ہے بہت بڑی سیرت کی، 4-5 جلدوں میں موٹی کتاب ہے. اس میں یہ موجود ہے سرکار کی جب ولادت ہوئی نا تزلزلت الکعبۃ ولم تسکن 3 ایام بلیالہ. مطلب سرکار کی جب آمد ہوئی نا، سرکار کی جب ولادت ہوئی، کعبۃ اللہ خوشیوں سے جھومنا شروع ہو گیا. اب یہ نہیں کہ بس ایک دو لمحے، ایک دن بھی گزرا، دوسرا دن بھی گزرا. امام حلبی کہتے ہیں کہ 3 دن اور 3
کعبۃ اللہ جھوٹا. کیوں؟ اچھا آج حضرت امام اہل سنت نے بھی اسی کا امام حلبی کی اس عبارت کا ترجمہ کیا. جن کے سجدے جن کے سجدے کو محراب کعبہ چکی اس جبین سعادت پلا کو سلام. حضرت ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں آج تک نبی اور امتی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نیت کر کے سجدے کرتے رہے، لیکن حضور کی ولادت ہوئی تو کعبہ بھی حضور کی جائے ولادت کی طرف جھکے. کیوں؟ کعبے کو پتا تھا میں کعبہ ہوں، کعبہ رہا ہوں آج تک، لیکن آج جن کی ولادت ہو رہی ہے وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے. اور امام اہل سنت علمدار عشق رسالت فنا فی الرسول امام ناصر رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آؤ حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. آج حضرت فرماتے ہیں آج کل رونق ہوئے تم نے کعبہ دیکھا ہے، جب مکے سے مدینے کی طرف تم جاؤ تو اب تم کعبے کا دیدار کر رہے ہو. ہم نہیں کہہ رہے، امام حلبی کہہ رہے ہیں ولادت ہوتی ہے تو کعبہ بھی اس طرف جھک جاتا ہے. 3 دن اور 3 راتوں تک جھک جاتا ہے. کدھر؟ حضور کی جائے ولادت مقام ابراہیم کی طرف، جبل ابو قبیس کی طرف، جہاں حضور کی ولادت ہوتی ہے اس طرف جھک جاتا ہے. سرکار کی ولادت ہوئی، سبحان اللہ. ولادت ہوتی ہے، کمرہ ولادت خوشبوؤں سے ہوتا ہے. ہر پرندہ اس کا رخ اس کمرے کی طرف ہوتا ہے جو حضور کی جائے ولادت والا ہے. اللہ بڑی بڑی مکے کی اندر عورتیں لمبے لمبے کھجوروں کے پودوں کی طرح ان کے قد ہیں. حضور کی والدہ ماجدہ بھی موجود ہے. سرکار کی ولادت ہوئی. عام عرب کے کلچر کے مطابق عورتوں نے تبصرہ نہیں کیا. عام جب خوبصورت کوئی بچہ پیدا ہونا مکے میں عرب کا کلچر یہ تھا کہ وہ اگر خوبصورت چہرے والا ہونا اس کو دیکھ کر عورتیں جس کا بیٹا اسے مبارکبادی دیتی ہیں. تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے چاند جیسا بیٹا دیا. جی تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے چاند جیسا بیٹا دیا ہے. لیکن سرکار کی جب ولادت ہوتی ہے اب آپ کی والدہ یہ نہیں کہتی کہ اللہ نے مجھے چاند جیسا بیٹا دیا. پتا تھا کہ چاند تو ان کے انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو جائے گا. جی یہ نہیں کہا. مسئلے چل رہے نور و بشر کے، سب سے بڑی گواہی حضور کی والدہ ماجدہ کی ہے. فرماتی ہیں خرج منی نور اضاءت له قصور الشام. فرمایا کہ ایسے نور کے ظہور، نور کا ظہور ہوا اس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا. ان کی ولادت کی اتنی روشنی ہے وہ بھی ہماری جھنڈیوں کے ہمارے کیا کہتے ہیں کہ بندے کے مدان ہے. امی جان فرماتی ہیں ولادت ہوئی، اتنا نور نکلا، روشنی اتنی تیز ہو گئی جہاں مکے کے پہاڑ پر ہم کھڑے ہو کر شام کے محلات کو چمکتا دمکتا دیکھتے اور حضور کو اپنے جیسے لوگ سمجھتے.
الرحمن مثل محمد ابدا بعلمی انہ لا یخلق کہ اس رحمان نے حضور جیسا آج تک کوئی پیدا کیا ہی نہیں ہے اور نہ تا قیامت پیدا کرے گا. امام اہل سنت کی روح بولی تو فرمایا نم یات نذیرو کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا لانا. یا رسول اللہ آپ جیسا نہ پیدا ہوا ہے نہ کسی کے غم و گمان میں ہے کہ آپ جیسا کوئی پیدا ہو. اچھا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا آپ کو پتا ہے نا کوئی بھی بچہ بچی جب پیدا ہوتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں پہلے ہم کیا کرتے ہیں کیوں جی ایسے سمجھدار جی روتے بچہ ہو یا بچی ہو. اب سائنسدانوں سے پوچھو کہ بچہ روتا کیوں ہے صاحب نے اور بات ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں. اب سائنسدانوں سے پوچھو کہ تم پیدا ہوئے تو روئے کیوں تھے تمہیں اپنے آپ کا بھی نہیں پتا جی بچہ کیوں روتا ہے. وہ بھائی عقل کا تقاضا تو یہ ہے نا بات کوٹھڑی شکم مادر سے بچہ دنیا میں آیا ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تنگ جگہ سے کھلے میدان میں آیا ہے تو اب کیا ہونا چاہیے ہنسنا چاہیے. کیوں جی کیوں بھائی ہنسنا چاہیے نا. لیکن بچہ روتا ہے اور بچہ اگر نہ روئے نا اسپتال یا گھر کے جتنے خوشی میں ہوتے ہیں جب بچہ پیدا ہو کر نہ روئے تو وہ رونا شروع کر دے جی. یار اللہ نے خوبصورت بیٹا تو دیتا ہے اللہ خیر ہی کرے جی. روتا کوئی نہیں کدھر مردہ تو نہیں کیوں جی کدھر مردہ تو نہیں. معلوم ہوا بچہ جو بھی آئے گا روئے گا. سائنسدان مطلب ہے کہ وہ آسمانوں تک پہنچنے کی دعویٰ کر بیٹھے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ بچہ روتا کیوں ہے. یہ اگر پتہ ہے تو یہاں تک اگر نگاہ پہنچی ہے تو نگاہ نبوت پہنچی. سرکار کو پتا ہے سرکار نے فرمایا ذرا غور کرنا حالانکہ اسے ہنسنا چاہیے پیدا ہوتے ہوئے کھلے میدان میں آیا یار اور بندہ ایک کام جگہ سے بغیر کھلے میدان میں خوش ہوتا ہے یا روتا ہے. اور بھائی اب جیل کی کوٹھی سے بندہ باہر آئے کھلے میدان میں گراؤنڈ میں وہ خوش ہوگا یا باغ میں گارڈن میں جائے خوش ہوگا یا روئے گا. لیکن بچہ روتا ہے. سرکار نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا شیطان اپنا خونی پنجہ بچے کے پیٹ میں ڈالتا ڈراتا ہے اب تم کیوں آ گیا دنیا میں یہ ہوگا تیرے ساتھ وہ ہوگا اسے لگاتا ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. اللہ کا قرآن کہتا ہے شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے. وہ پیدا ہوتے بھی دشمنی کرتا ہے قبر میں چلے جاتے ہو تو واپس نہیں ہوتا. قبر میں سوال ہوتے بتا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے. حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا وہاں بھی قبر کے لیے کونے میں بیٹھ کے اشارہ کرتا ہے وہ ادھر اشارہ کرتی ہے میرا رب ہے نعوذ باللہ. اتنا بڑا دشمن ہے. بھائی باقی دشمن قبر کا ہوتے ہیں مار کے ختم ہو گیا سلسلہ پیچھے ہو جاتی ہے. شیطان ایسا دشمن ہے کہ قبر میں بھی جاتا ہے وہاں بھی کوشش کی ہے اس کو پورا تو پھر آپ اس کی دشمنی کا حساب لگا وہ نہیں بندہ مارتا ہے جی. اب ذرا غور کرنا ہر بچہ روتا ہے لیکن سرکار روتے ہوئے نہیں آیا مسکراتے ہوئے. سرکار کی ولادت نے ہی بتا دیا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. آج کوئی سوال کرے کہ میلاد موسیٰ کیوں نہیں مناتے میلاد عیسیٰ کیوں نہیں مناتے میلاد شعیب کیوں نہیں مناتے میلاد لوط کیوں نہیں مناتے میلاد نوح کیوں نہیں مناتے. ہم یہی کہیں گے جس چاند سے ہماری سرکار کی ولادت ہوئی ہے نا اس چاند سے کسی نبی کی ولادت نہیں. اور بھائی کسی کی ولادت دن تو ہو رہی ہے دن 10 بجے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو عیسائی 10 بجے دکانیں کھولتے ہیں. ہم مسلمان بھی ان کو دیکھ دیکھ کر ہم نے بھی 10 بجے کی روٹین بنائی. کسی پیغمبر کی ولادت دن کو ہوئی کسی رات کو ہوئی کسی کی رات کو ہوئی لیکن سرکار کی ولادت نہ دن کو ہوئی نہ رات کو. رات کے اندھیرے جا رہے ہیں دن کی روشنیاں آ رہی ہیں. پاکستانی ٹائم کے مطابق 4:20 ہے. آج اگر مسلمان تہجد کے وقت اٹھ جائے نا حضور کی ولادت کے وقت کی تعظیم کرے تو آج ذلیل نہ ہو آج وہ امریکہ کا محتاج نہ ہو آج وہ غیروں کا محتاج نہ ہو. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے وقت ولادت 10 بجے کی بیت اللہ میں ان کی ولادت ہوئی اس کی
ولادت وقت ولادت کی تعظیم نہیں. ہر مسلمان تہجد کے ٹائم اٹھے، فجر کی نماز کے بعد دکان کھولے، دیکھیں یورپی ممالک سے ترقی یافتہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک مہینہ تو آزما لو. جی سرکار کی ولادت، آپ کا ولادت ہوتی ہے، آپ ولادت ہوتی ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے، پھر آپ کو پتا ہے کہ نام کاٹنی پڑتی ہے. کیوں جی؟ نام سمجھ آ رہی ہے جی؟ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ نام کاٹنی پڑتی ہے اور ختنہ کرنا پڑتا ہے. علامہ نور بخش توکلی فرماتے ہیں حضور کی ولادت ہوئی تو حضور ختنہ شدہ پیدا ہوئے، نام بریدہ پیدا ہوئے. حضور تشریف لائے، ناک بھی کٹی ہوئی تھی، ختنہ بھی پہلے سے ہوا تھا، آنکھیں سرمگی تھی، جسم کا ہر حصے سے کستوری کی خوشبوئیں آ رہی. بچہ پیدا ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے، کہتے ہیں جی داعیہ کو بلاؤ، فلاں کس کو بلاؤ، یہ صفائی کرو، وہ صفائی کرو. لیکن سرکار جب تشریف لاتے ہیں کوئی چیز ان میں سے نہیں. ذرا غور کرنا، میں آپ کو ذرا فلسفہ سمجھانا چاہتا ہوں، جو باقی ذرا غور کریں، آپ حیران ہو جائیں گے قرآن کیا کہہ رہا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یہ 18ویں پارے کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بندے کی ولادت کا ذکر، بندے کی، ذرا غور کرنا، میں آپ عام لفظوں میں سمجھاتا ہوں. ایک گوشت کا لوتھڑا اندر اللہ پیدا کرتا ہے والدہ کے پیٹ میں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. دوسرے بھائی بیٹھے ہوں، ہمارے عبادت کا یہی طریقہ قرآن حدیث. جی اب اللہ کریم گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے نا، وہ پانی سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے. اب وہ گوشت کا لوتھڑا اندر ہوتا ہے. جی اللہ کریم کی قدرت، اللہ کریم ارد گرد مشارہ ایک نظام پانی کا بنا دیتا ہے. اب وہ گوشت کا جو لوتھڑا ہوتا ہے نا، وہ بیچ میں تیرتا ہے، ارد گرد سارے کا سارا پانی ہوتا ہے، سارا پانی. ذرا غور سے سمجھیں، ارد گرد پانی ہے، انسان کی ابھی تخلیق ہونے لگی ہے، ابھی آغاز ہے، پہلی 40 دن اور کیفیت، پھر 40 دن اور کیفیت، پھر 40 دن اور کیفیت، یہ سارا بخاری کی تفصیل سے ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان دیکھیں. ایک پودا ہوتا ہے سنگارا، ایک پودا ہے سنگارا، اس کا نام ہے، آپ مجھ سے زیادہ بزرگ جانتے ہوں گے. سنگارا پودا جو ہے نا پانی کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کے پتے بھی پانی کے اندر ہوتے ہیں، اس کی جڑیں نیچے ہوتی ہیں تہ میں. بے شک پانی کے اندر رہے، اگر اس کی جڑیں نیچے سے نہ ہونا حال کھل نہیں سکتا، اوپر سے ختم ہو جاتا ہے. جڑوں کا کمال ہوتا ہے وہ نیچے تہ میں ہوتی ہے، زمین کے اندر نیچے ہوتی ہے، وہاں سے ایک نظام کو چلاتی ہیں، اوپر وہ بڑھتا رہتا ہے، پتے پھلتے پھولتے رہتے ہیں. جی یہ نظام ہے، میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں. اچھا اب وہ کیا ہے؟ اب وہ پانی کے اندر گوشت کا لوتھڑا پیتا رہتا ہے، اللہ کی شان، زمین اس کی کیفیت. پھر اب ظاہر بات ہے صرف پانی کے اندر گوشت گھومتا ہے تو اس سے تو نشو و نما نہیں ہوتی نا. اب اللہ کریم نے نظام ایسا بنایا ہے، اللہ کریم اندر ماں کے پیٹ میں ایک نلی بنا دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں ایک نلی بناتا ہے. اب وہ نلی بیچ میں آ جاتی ہے، پہلے گوشت کا لوتھڑا تھا، ایک کے پانی گھوم رہا تھا، اب بیچ میں نلی آ گئی، اب گوشت کا لوتھڑا اس کے اوپر ہو گیا، یوں چڑھتے چڑھتے گوشت ادھر 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 یوں کرتے کرتے نا ایک گڑیا بن جاتا ہے، انسانی شکل بن جاتی ہے. مالک کی قدرت دیکھیے. پھر کیا ہوتا ہے جب بندہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ ناک کاٹی جاتی ہے. ذرا غور کریں، سوچنے والی بات ہے. یا رب جب تو نے اس کو پیدا کر کے نبی کو اس گناہ کو پھر پیمانا تھا تو پہلے پیدا ہی نہ کرتا. جواب ملا کہ میں نے بچے کو خوراک بھی دینی ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں ماہواری جب بند ہوتی ہے وہ بچے کی خوراک کا انتظام کرتا ہے، وہ بچے کی خوراک اندر وہ انتظام کرتا ہے.
رزقی وعدتی وعملی شقی و سعید، یہ سارے حدیث کے الفاظ ہیں، مقرر سارے کچھ لکھا جاتا ہے. اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے نہ پڑھ کے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بچہ جب اندر ہوتا ہے تو اس نلی کا وہ محتاج ہے. یہ نلی وسیلہ ہے، جو وسیلے کے منکر ہیں وہ دیکھ لیں، وہ اپنی ولادت کو پڑھ لیں، ہسٹری پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، سائنس پڑھ لیں. بچے کی ولادت کیسی ہوتی ہے؟ وسیلے کا اگر انکار کریں تو پھر وسیلے کے بغیر تو ولادت بھی نہیں. کیوں جی؟ وسیلے کے بغیر کیسے بندہ پیدا ہو سکتا ہے؟ پھر کاٹی کیوں جاتی ہے؟ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، پہلے اندر تھی، اس کی ضرورت تھی، بچے کو خوراک دینی تھی. اب رب نے بچہ دنیا میں آیا تو وہاں تک کہ پستانوں میں خوراک کا انتظام کرا اپنا پار. لیکن سرکار جب تشریف لائے نہ پہلے سے کرے جی، سرکار جب تشریف لائے جو جاگ رہے صرف ہمیں بتانا ہے، سست بندے سے میری نہیں لگتی، کسی نے سونا تو گھر جا کے سو رہے. جب سرکار تشریف لائے تو ناک بریدہ تھے، ناک کٹی ہوئی تھی. اس رب نے بتایا میرے محبوب شکم مادر میں بھی غیرت کے محتاج نہیں، دنیا میں آگ میں بھی غیرت کے محتاج نہیں. ساری کائنات میرے محبوب کی محتاج ہے، میرے محبوب کسی کی محتاج ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک. سوچتے رہو ٹھیک ہے، اسلام کا دربار ہے، اسلام کا دربار ہے. زبان میں آپ پچھلے اتنا اس کا وزن کیتا سی نا انہوں نے، آپ کا وزن ہو گیا کہ نہیں؟ عزیز و دکھ کام رب فرماتا ہے اگر بندہ بدلہ لے سکے نا تو میری ذات انتقام لینا نہیں جی. ظلم کا بدلہ ذات فرمانی میں خود لما جی. پہلے نا دینا سی کالا تھا مولا اسی لبیک ہوں کیا ہوئے جی. اسلام آ کے رہنا بھائیو، تسی منو نہ منو، رب نے تو ایک دن منانا ہے. حضور کا نظام آ کے رہنا. سارے تماشے تسی پہلے دیکھ لو انہاں لوگاں دے، سارے تماشے جب دیکھ کے رہ جاؤ گے نا پھر کہو گے ہاں یار اسلام بھی صحیح ہے. اسلام کے علاوہ تو مہنگائی آج کسی کی بھی. حضور کا نظام آئے گا انشاءاللہ، آج نہیں تو کل جی. دیر ہے اندھیر نہیں جی، انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں جی؟ سرکار پیدا ہوئے ناک کٹی، بچہ پیدا ہوتا ہے دائی کا محتاج ہوتا ہے، سرکار کسی کی محتاج نہیں. پھر سرکار کی نورانیت اتنی ہے کوئی دنیا کی دائی حضور کہاں برداشت کر سکتے. اس لیے تو حضور فرماتا ہے مولا کرام کو علی مجھے حسن تم نے دینا ہے، کوئی اور دے گا تو نور نبوت برداشت نہیں کر پائے گا. اور کئی جگہ دینا سعودیہ میں روزہ کرتے ہیں بتیاں ڈالیاں ہی نہیں، ہو سکتا ہے نہ ڈالیاں ہوں، کوئی پتہ بھی نہیں انہیں بخیلہ کا. لیکن امام یہ کہتا ہے کہ وہ سراج منیر ہے، وہاں بتیاں کیا کام کرتی. جو فرما رہے ہیں کہ علی تم نے وسعت دینا ہے، نور نبوت کسی سے برداشت نہیں ہوگا. وہاں حضور کا نور ہے، حضور کی طبیعت ہے، وہاں نور نبوت ہے ہی اتنا، ساری بتیاں گر جاتی ہیں. نور نبوت کے آگے اصلیت نہیں ہوتی. اور جی سرکار پیدا ہوئے ناک کٹی اور ختنہ شدہ مختوم. ختنہ شدہ، ختنہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں جی؟ یعنی مسلمان کا ختنہ ہوتا ہے کیوں کیا جاتا ہے ختنہ؟ وہ بھائی کمزوری بچے کی ختم ہو جائے. سائنس کہتی ہے جس بچے کا ختنہ ہوتا ہے 10 گنا اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ کمزوری ہوتی ہے. انسان ہے نا، بولے تعالی انسان ضعیف ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے انسان کمزور ہے. وہ کمزوری جب ختم ہو جاتا ہے کمزوری دور ہو جاتی ہے جی. لیکن سرکار کا ختنہ نہیں، مختوم رب نے پہلے سے ہی ختنہ کر کے بھیجا. دنیا والوں کو بتایا میرے محبوب کو کمزور نہ سمجھنا. ترمذی کی روایت ہے حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے 100 جنتیوں جتنی طاقت عطا فرمائی. ان کے غلام مولا کرام
خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے پھینک کے 70 یہودی مل جائیں تو ان سے وہ دروازہ نہیں ہلتا تھا. مولا کائنات کی طاقت دیکھی ایک ہاتھ سے دوسری طرف پھینک دی. یہ تو غلاموں کی شان ہے. سرکار کا کیا حال ہے جی؟ اللہ اکبر. سرکار مختوم جی. اور پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ سرکار کی ولادت عظمیٰ ہوتی ہے تو پھر اس سال کسی گھر میں بچی نہیں پیدا ہوتی. بچی رب نے کتنا ریلیف دیا ہے امت مسلمہ کو کہ میرے محبوب کی ولادت کا مہینہ ہے, سب گھروں میں بچے ہی بچے جی. اللہ اکبر. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ تم میلاد مناتے ہو, میلاد کا ذکر کہاں ہے؟ یہ قابل غور بات ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ جامع ترمذی صحیح ستہ کی کتاب ہے, اس میں موجود ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام ترمذی فرماتے ہیں حضور کی ولادت کی جتنی حدیثیں ہیں میں ذکر کر رہا ہوں. یہ کہتے ہیں میلاد وہاں سے دکھاؤ یہاں سے دکھاؤ جی. اللہ اکبر. عشق جو ہوتا ہے نا خود مؤلف ہوتا ہے. عشق خود مؤلف ہوتا ہے. اچھا پھر کہتے ہیں کہ یہ خرچ کرتے ہو وہ خرچ کرتے ہو, اس کا ذکر کہاں لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں بخاری کی روایت ہے, جب حضور کی ولادت ہوئی نا, ابو لہب کی کیا تھی لونڈی, کیا نام تھا اس کا جی؟ سویبہ. سویبہ. سعودیہ نہیں, لفظ غلط بولتی ہے, صحیح لفظ کیا ہے؟ سویبہ. اب لونڈی جو ہے اس کو ابو لہب جب اس نے بتایا نا کہ اس طرح ولادت ہوئی ہے, حضرت عبداللہ کی بات بات گرامی تو 2 ماہ پہلے فوت ہو گئے تھے نا. ابن جوزی اللہ کی بہتر میں لکھتے ہیں کہ 2 ماہ پہلے آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پردہ فرما گئے تھے, کیونکہ رب بتانا چاہتا تھا نا یہ والد کی محتاج ہے نہ کسی اور کی, یہ میرے محتاج جی. انا لہو ناصر, انا لہو ناصر. حضور کی ولادت ہوتی غیب سے آواز آتی ہے, میں ان کا مددگار, میں ان کا مددگار جی. اللہ اکبر. تو آقا علیہ السلام آپ جب دنیا میں تشریف لائے, ابو لہب کٹر دشمن. قرآن کہتا ہے نا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی مالہ وما کسب. وہ مال کے گھمنڈ میں تھا, مال کو اسے کوئی نفع نہ دے سکتا جی. سیصلیٰ نارا ذات لہب وامرأۃ. ابو لہب بھی اور اس کی بیوی بھی جہنم کے اندر جلے. اس کے جہنمی ہونے کا قرآن نے کیا فرق بیان کیا ہے. اب حضور کی ولادت ہوتی ہے, ولادت کی خوشیاں اپنی لوڑی کو ظاہر کرتے ہیں, نمبر کا اشارہ کرتا ہے جاؤ جاؤ. اور حضور کی آمد سے پہلے بازاروں میں مطلب ہے کہ انسانیت کی خرید و فروخت ہوتی تھی. غلام لونیاں بیچے جاتے تھے. ادھر جا کے اپنی لونی ہاتھ میں پکڑ کے منڈی میں گئے, ادھر جا کے جس نے قیمت لگا دی اس کو بیچ دی, واپس آ لیا. بڑی مہنگے مہنگے غلام اور لونیاں بکتے تھے. لوگ کہتے ہیں نا کہ میراث پر خرچ کرنا کہاں لکھا ہے؟ بتاؤ لونیاں مہنگی بکتی تھی, ابو لہب نے اشارے سے اذان کیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا. ظاہر تو نہیں تھی نا لونی جی, اذان کر دیا. پھر اس کا حالانکہ وہ کافر ہے, جب مار گیا نا کچھ عرصے کے بعد حضرت ابن عباس کی خواب میں آیا, پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا خواب ہے؟ ان کی دشمنی کرتا رہا تو ہمیشہ عذاب ہی عذاب ہے قبر میں. معلوم ہوا جو گستاخ ہوتا ہے اسے قبر میں سکون ہے. لیکن جب ان کی ولادت کا پیر کا دن جب آتا ہے, اس انگلی سے دودھ یا مختلف روایتیں پانی چوس لیتا ہو, سکون ہے. چلو ایک دن تو ہفتے میں آتا ہے, کہا اس انگلی سے لونڈی کو آزاد کیا تھا تو یہ مجھے صلہ ملا ہے. تو امام المحدثین علامہ شمس الدین محمد بن محمد جزری فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے پتہ چلا اگر کافر حضور کا میلاد منائے, حضور کی ولادت میں لونڈی کو آزاد کرے, اس کا صلہ مطلب یہ ہے کہ عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے. اور اگر غلام میلاد منائے تو اس کا صلہ جنت کے سوا ہوتی ہے جی. آقا علیہ السلام پیدا ہوتے ہوئے رب حبلی امتی, مولا میری امت کو بخش دے.
کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کی زبان سے جو کلمہ نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اتنی تاثیر ہے اس کی، قیامت تک اس کلمے کا حفظ ہوتا ہے۔ جی اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سچی غلامی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لے گا، اللہ اس کے لیے قبر کا عذاب اٹھا دے۔ جو بندہ تہجد پڑھے گا، رب اس کو دیکھ کر مسکرائے گا۔ یہ حدیث کی فیصلے، جو تہجد پڑھتا ہے رب سے دیکھ کے مسکراتا ہے۔ بھائی ہم سنی دور ہو چکے ہیں ان چیزوں سے، اللہ ہمیں واپس عقیدہ کو صاف ستھرا ہے، اس میں تو کوئی شک شبہ ہے ہی، باقی ضرورت ہے عمل کی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا